प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं। और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का रास्ता होगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर आपके लिए एक और ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आए हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं मैं आपकी होस्ट आयज़ा तारिक आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की इस शानदार एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के ज़बरदस्त खादिम पास्टर इशफाक भट्टी, जो इस्लामाबाद में खिदमत कर रहे हैं, और इनके साथ उनकी वाइफ हैं सिस्टर नाइला इशफाक। हम इन दोनों से इनकी लाइफ जर्नी को सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और हम ईमान लाते हैं कि ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहिए। पास्टर साहब, हम आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। सिस्टर, आपको भी मिसाली घराना में वेलकम करते हैं। हमें बताइए कि आप कब से अज़दवाजी बंधन में बंधे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया है। ये एक ऐसा सफ़र है अज़दवाजी जिसमें मैं समझता हूँ कि हर एक मसीही को इसके अंदर एक ख़ास एक एक्सपीरियंस होता है। और हमारी शादी 2005 में हुई है, लेकिन इसके बाद जो है असल जो ज़िंदगी का जो आगाज़ है ना, फिर ही होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको जो है मुश्किलात भी आती हैं। एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके अंदर बहुत से अप डाउन भी आते हैं। लेकिन मैंने एक बात सीखी है खुदा के कलाम से कि ख़ानदान, अज़दवाजी ख़ानदान वही कामयाब है जिसके अंदर खुदा है। क्योंकि हमने एक ख़ानदान घराना सिर्फ़ और सिर्फ़ मियाँ बीवी और बच्चों को हम समझते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ बाइबल के मुताबिक ये कंप्लीट नहीं है। मियाँ बीवी, बच्चे और प्लस बीच में खुदा। अगर खुदा नहीं तो फिर कोई आपका घराना नहीं, फिर वहाँ पर बेरा रवि है, और फिर वहाँ पर समझ ले कि किसी चीज़ की भी फिर आपको समझ नहीं आएगी कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, क्योंकि ख़ानदान जोड़ता भी खुदा है और ख़ानदान का मुहाफ़िज़ भी खुदा ही है। बेशक। और कोई भी शख्स मैं समझता हूँ अपनी मेहनत से, बेशक वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितनी भी उसके अंदर क्वालिटियाँ हों, लेकिन वो खुदा के बगैर वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदा है जो ख़ानदान को सँभालता भी है, और खुदा ही है जो ख़ानदान की प्रोटेक्शन करता है। क्योंकि पौलुस रसूल हमें बताता है कि हर एक ख़ानदान खुदा के नाम से नामज़द है। पहला ख़ानदान क्यों बर्बाद हो गया है? इसी वजह से बर्बाद हुआ है कि उन्होंने खुदा की अहमियत को नहीं समझा। पहला ख़ानदान की तबाही और उसकी बर्बादी का जो पर्पज़ है ना, वो यही है कि उन्होंने खुदा को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया। और जब खुदा को जो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, मैं कहता हूँ जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, वो जितनी मर्ज़ी खिदमत कर लें, वो जो मर्ज़ी कर लें, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाबी खुदा की कुदरत अता करती है। बेशक, बेशक। और हम ईमान लाते हैं आप इंजील के खादिम हैं, ईमानदार हैं। आपके अज़दवाज में, आपके ख़ानदान में खुदा मौजूद है। आमीन। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 2005 से तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। और कितने खुदा ने बच्चे दिए आपको? खुदा ने हमें 2 बेटे दिए हैं, 1 बेटी दी है। और मैं आपको एक छोटी-सी एक बात बताता हूँ। मेरा बेटा जो बड़ा वाला है ना, वो बीमार था, और आपको पता है हमारा एक बालडोन का इलाका कितना बैकवर्ड था पहले। हम उस हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और उस टाइम बारिश भी हो रही थी, कच्ची गलियाँ थी। हम जा रहे हैं दोनों। मेरी मिसेज़ ने उससे बेटे को पकड़ा हुआ, 6 माह का था तकरीबन वो, या शायद 4 का होगा या 6 का, एग्ज़ैक्ट मुझे मालूम नहीं। हम जा रहे थे वहाँ से, तो बिल्कुल जैसे हम अ
آپ نے وہ سروس روڈ کے قریب پہنچے نا، تو وہاں سے کچھ قبرستان ہے چھوٹا سا، وہاں سے ہم جیسے گزرے تو وہاں پہ نا کسی نے وہ بکری کی سری سی کاٹ کے اور ایک مرغی کو ذبح کر کے وہاں پہ رکھا ہوا. میری مسز سی کہتی ہے کہ کسی نے جادو کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اوکے. آج میں نے کہا یہ پھر چیلنج ہے، ہم نے یہیں سے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے ہی گزرنا ہے. اسی سے آج ہمارا ایمان ہے، اور اسی سے ہمیں آج پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ خدا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ خدا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے جیسے وہ ہوتی ہیں باتیں کہ جی بڑا بیٹا ہے جی پلیٹھی دا وے اینج نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اور پہلا قدم بھی آپ ہی نے رکھنا، اور آپ ہی نے پہلے یہ اس پہ سے گزرا، پھر میں اب گزروں گا. نہ میں نے دعا کرنی ہے، نہ میں نے یہاں پہ کوئی غیر زبان بولنی ہے، نہ میں نے کچھ بھی کرنی ہے، لیکن جو میرے اندر انجیل ہے آج وہی کام کرے گی، اور میرا خدا پوری قدرت والا ہے. Amen. Amen. آج یقین کرے خدا ان کے فضل کے ساتھ وہ بیریئر یونیورسٹی میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یسوع کے نام کو جلال مل رہا ہے. Praise God. Praise God. ایمان جو ہے وہ یہ ایسے باتوں سے نہیں آ جاتا. Practical. ایمان جو ہے یہ پریکٹیکل ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ لوگ اپنے خاندان کے حالات کبھی بھی لڑائی جھگڑے سے نہیں بدل سکتے. جب بھی آپ کے خاندان کے حالات بدلیں گے وہ خدا کی قدرت بدلے گی. بے شک. کیونکہ کبھی ہم نے خدا کو موقع ہی نہیں دیا، کبھی ہم نے خدا کو کہا ہی نہیں ہے کہ خداوند تو آ اور میرے گھر کے اندر مداخلت کر. انٹرفیئر کر. یا بادشاہ صاحب بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو 10:17 میں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور میں اس کو یوں ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایمان عمل کرنے سے بڑھتا بھی ہے. پیدا تو ہو جاتا ہے سننے سے، لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے وہ بڑھے گا نہیں، وہ بچہ ہی رہے گا آپ کے اندر. تو اس کو عمل میں لانا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، دیواریں کتنی ہی بڑی اپوزیشن کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ ایمان سے کھڑے ہو جائیں تو یرو کی دیوار بھی گر جاتی ہے اور خدا کے لوگ فاتح ہوتے ہیں. ہیلیلویا. پاسٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کے 3 بچے ہیں. بڑے کا آپ نے بتایا کہ وہ میڈیا اسٹڈی کر رہا ہے، باقی 2 کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی جب وہ میٹرک میں ہے اور پھر ساتھ وہ ورشپ کرتی ہے، اور بڑی خدا نے اسے ایک برکت دے رکھی ہے کہ وہ ورشپ کرتی ہے، پھر لوگوں میں سے تاریکی کی قوتیں نکلتی ہیں، چیختی چلاتی ہے. اور بڑا شکر ہے خداوند کا، تخت لگا دینے والی ہے. بیٹا چھوٹا ہے، وہ بھی 5 کلاس میں ہے، لیکن اس کا بھی ایمان، بلکہ ابھی پچھلے دنوں اس کو ہم نے پانی کا بھی بپتسمہ دیا ہے، پھر اس کو روح القدس کا بھی بپتسمہ ملا ہے. ونڈرفل پاسٹر جی، آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہمیں. تو سسٹر جی آپ بتائیں کہ جیسے پاسٹر جی نے بتایا کہ وہ اور بچے منسٹری میں اپنا کردار کیسے نبھا رہے ہیں. آپ بتائیں آپ گھر پہ ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک بیوی ہوتے ہوئے اور ایک خادمہ ہوتے ہوئے کیسے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. میں اپنے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ہاؤس وائف ہوں، لیکن میں فلی طور پر اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے پیش کر دی ہے، جس میں خدا کے خادم جیسے گائیڈ کرتے ہیں چرچ کے لیے میں اپنے آپ کو سرو کرتی ہوں. میں اپنے چرچ میں ایز اے پریزائڈر خدمت کر رہی ہوں، اور جو ویمن منسٹری ہے اس کو میں لیڈ بھی کر رہی ہوں. اس کے ساتھ جو ہے چلڈرن منسٹری ہے، سنڈے اسکول، اس کو بھی میرے انڈر ہوتی ہیں. تو خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں دونوں مل کر. تو جیسے جیسے خدا ہم سے کلام کرتا ہے ویسے ویسے ہم اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں اس کے لیے. تو بچوں کی پرورش میں آپ بتائیں کہ دونوں کا کیا کردار ہے، کون زیادہ سپورٹیو ہے، فادر یا مدر؟ ہم دونوں ہی ہیں، بچوں کے سارے معاملات ہم دونوں مل بیٹھ کر ہی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن میں ذرا میں زیادہ ان پہ فوکس کرتی ہوں، کیونکہ ان کا کام ذرا باہر فیلڈ میں ہوتا ہے، تو ان کی پڑھائی لکھائی، ان کو ہوم ورک کروانا، یہ سارا منسٹری میں کس طرح ان کو پش اپ کرنا، یہ میری ایک ماں ہونے کی ناطے زیادہ ذمہ داری ہے مجھ پر. تو خدمت میں لانے میں اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو فلی سپورٹ کرتی ہوں. خدا کے خادم موجود ہیں کہ بیٹی میں اتنا کانفیڈینس نہیں تھا، لیکن میں نے پھر ماں ہوتے ہوئے اس کو پش کیا. ایون کہ ابھی بھی جب وہ ورشپ کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہوں، اور ہم پورا گھرانہ مل کر خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے. بالکل. سسٹر جی نے بتایا کہ کیسے وہ پورا گھرانہ مل کر خدا کی خدمت کرتا ہے اور خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. ماں باپ اور بچے مل کر خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور ایک مثالی گھرانہ قائم کر رہے ہیں. پاسٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ فل ٹائم منسٹری کر رہے ہیں یا کوئی بزنس یا جاب بھی ساتھ میں پیرلل چل رہا ہے؟ جی، منسٹری کے ساتھ ساتھ ایک جاب بھی ہے میری، وہ ریگولر جاب ہے،
اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور اس کے نام کچھ حلال ہے جس کے ساتھ ساتھ خدمت ہے منسٹری کو، چرچ کو، اور سارے معاملات کو بھی میں خدا کے فضل کے باعث ہی ہے یہ. اب ایسے دیکھا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا فضل نہ دے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیسے آپ اسے بیلنس کرتے ہیں؟ نیچرلی ڈے ٹائم میں آپ جاب پہ ہیں، شام کو منسٹری بھی ہے، پھر فیملی بھی ہے، ٹریولنگ بھی ہے، آپ منادی کے لیے باہر نکلتے ہیں. کس طرح بیلنس کرتے ہیں سب کچھ کو؟ بس یہ خداوند کے نام کا جلال ہے. پھر مجھے اگر آؤٹ آف سٹی جانا ہو تو پھر میں چھٹی لے لیتا ہوں، اور چرچ میں کے لیے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بس میں ریسٹ کرتا ہوں گھنٹہ ایک، اس کے بعد پھر ریڈی ہو جاتا ہوں، اور پھر میں اپنے فیلڈ میں، چرچ میں، اور اپنی یوتھ میٹنگس اور بھی سارے خاندانوں کو دیکھنے کے لیے یہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے. پھر ایسے پھر میں اس کو مینیج کرتا ہوں، بیلنس کر کے تو پھر میں خدمت سسٹر بھی ساتھ نکلتی ہیں خدمت کے لیے؟ جی ابھی بھی ہم نے سرائے عالمگیر جانا ہے. سرائے عالمگیر. ابھی جانا ہے؟ 17 کو تھا، پھر اب تھوڑی پوسٹ پون ہوگی. آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، ان کو تو تھوڑی سی چینج ہو گیا، ڈیٹ، سے آگے لے گئے. لیکن اکٹھی پوری فیملی نے جانا ہے بچوں سمیت. واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت ہی آسم. میں اس چیز کو مس کرتا ہوں. انجلینا ٹریول نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں میں پیچھے ہوں، بس میں دعا کروں گی. اینی ویز خدا کا شکر آپ دونوں مل کر سرو کر رہے ہیں، شانہ بشانہ چل رہے ہیں. پاسٹر جی ہمارے ساتھ اپنی نجات کا تجربہ ضرور شیئر کریں کہ کیسے آپ نے نجات حاصل کی اور منسٹری کے کام میں آپ آئے. میں خدا نے ایک بہت بڑا فضل کیا ہے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں تقریباً 3-4 ماہ چرچ جاتا رہا، کلام سنتا رہا، کلام کو پڑھتا رہا، میں نے بائبل مقدس کو سٹارٹ کیا، اور آج میں بڑا خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے 15 دفعہ بائبل مقدس کو کمپلیٹ کیا ہے. تقریباً میرا خیال ہے کہ 16ویں یا 17ویں دفعہ میں اس کو پھر میں نے سٹارٹ کیا ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں. پھر مجھے پتہ لگا کہ اصل جو زندگی ہے وہ اس کے اندر ہے. اور جب پھر میں چینج ہوا، آپ کو بتاتا ہوں، میں G731 کا ہوں، اور وہاں پر سب سے زیادہ بدی، گناہ، نشہ اور بہت کچھ پایا جاتا ہے. وہاں سے جب میں نے نجات پائی، میں نے پھر وہاں پر ایک بہت بڑے عبادت کا پروگرام کروایا. وہاں پہ پاسٹر صاحب آئے، کامران صاحب، انہوں نے وہاں پہ کلام سنا 3 دن کی. وہاں کے پھر نوجوانوں نے مجھے دیکھ کے نجات پائی. پریز گاڈ. انہوں نے کہا اگر ایسا شخص چینج ہو سکتا ہے تو پھر واقعی اس کو خدا کی قدرت نے چینج کیا ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت چینج نہیں تھی کر سکتی. بس پھر اس کے اندر اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، شیئر کیا ہے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے. ونڈرفل پاسٹر جی. یہ بتائیں کہ خدا نے کب بلایا آپ کو اور منسٹری میں کب آیا آپ؟ یہ جب میں پاسٹر صاحب خدا کے ساتھ چلا نا، تو مجھے بہت سے میرے دوستوں نے مجھے یہ ایک مشورہ دیا کہ آپ پاسٹر بن جاؤ. میں نے کہا نہیں، پاسٹر میں نہیں ابھی بن سکتا، نہ ہی میں نے بننا ہے. لیکن جو کچھ خدا میں سے کام لینا چاہ رہا ہے، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے گا، میں نے جب نجات پائی ہے تو لوگ شفا بھی پاتے تھے، اور جب میں کلام سناتا تھا، کلام کی جب خدمت کرتا تھا، تو لوگ روح القدس سے بھر جاتے تھے. لیکن میں نے پاسٹر کے لیے میں نے کبھی سٹرگل نہیں کی کہ میں نے پاسٹر بننا ہے. میں نے ایک بات کا میں نے اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوا تھا کہ جب خدا میری زندگی کے اندر ایسا موڑ لے کر آئے گا، میں ضرور اس خدمت کے لیے آگے آؤں گا. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے پاسٹر ہونے کے لیے بھی میں نے خود نہیں کہا، بلکہ میرے پاسٹر صاحب نے مجھے کال کر کے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس پاسٹر کی خدمت ہے. آمین، آمین. مجھے انہوں نے خود کال کی ہے، میں نے نہیں انہیں کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس کے ہاتھ کے نیچے میں ہوں اور جس نے مجھے بلایا ہے وہ پوری قدرت والا ہے، اور وہ ہر کام اپنے ٹائم پر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. 100% ایسا ہے، 100%. جیسے میں نے آپ کو بتایا، آدم پہلا خاندان اگر نہیں نہ رہا تو پھر خدا نے دوسرے خاندان کو آواز دی ہے، اور وہ دوسرا خاندان نوح ہے.
یسوع نے کہا تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ۔ آمین۔ پہلا خاندان ریجیکٹ ہو گیا ہے، پہلا خاندان گناہ میں گر گیا ہے، تباہی میں چلا گیا ہے، لیکن دوسرے خاندان کو خدا نے جب چنا ہے تو پھر اس سے اس نے دنیا کا آغاز کر دیا ہے۔ آمین۔ خاندان ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں، خاندانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کلام کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے، اور کلام روشنی ہے اور کلام ہی چراغ ہے۔ کلام، مجھے یاد آتے داؤد کی بات، جب وہ مرنے والا تھا، جب وہ رحلت کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک ہی بات کہی تھی، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ اس نے کہا اس زمین پر اگر تجھے کوئی اقبال مند کر سکتا ہے، اگر کوئی تجھے بابرکت بنا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تیرے باپ کا خدا ہے، باقی دنیا کی کوئی طاقت۔ اس نے نہیں کہا کہ دولت نو انج کر لیں تے یہ کر لینا وہ کر لینا ایسے سنبھالنا، نہیں، اس نے کسی بات پر بھی اسے بریف نہیں کیا، صرف ایک ہی بات اسے کہی ہے کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ میں سمجھتا ہوں جو خاندان، جو باپ، جو ماں اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خدا دے دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یوں ہی ہم ایک مثالی خاندان بن سکتے ہیں اگر ہم میاں بیوی بچے اور ان کے بیچ میں خدا ہو، تو ہی وہ ایک مثالی خاندان ہے، وہ ایک روشن خاندان ہے، اور وہ پھر تاریکی کو نہ دیکھے گا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جی یہاں پر میں پاسٹر صاحب کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایک کامیاب پاسٹر کی خدمت گزار، چاہے وہ ڈیکن ہے، چاہے وہ مبشر ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، بشپ ہے، کوئی بھی ہے، ان کی کامیابی میں ایک عورت کا بھی اتنا ہی اسپرچل ہونا ضروری ہے جتنا کہ ان کا ہسبینڈ۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کے اندر خدا نے بڑی قدرت کو دیکھا ہے، معجزات بھی ہو رہے تھے، جبکہ یہ نہ تو مبشر تھے نہ پاسٹر تھے، بس جسٹ ایک بلیور تھے۔ انہوں نے نجات پائی، ہم اپنے سٹنگ روم سے ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب وہاں پر پریئر کرتے تھے اور کلام شیئر کرتے تھے تو خدا کی قدرت اس قدر اس کمرے میں ہوتی تھی کہ آنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ اپنے چرچ میں جاتے تھے، مدر چرچ جو ہماری تھی مغل آباد، وہاں جاتے تھے تو یہ سب سے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے تھے، جیسے سہما ہوتا ہے۔ میں نے ان کو گھر آ کے کہنا، میں نے کہا آپ کو خدا نے اتنی برکت دی ہوئی ہے تو آپ پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ نہ آپ ورشپ اس طرح کرتے ہیں جیسے دوسرے مبشر کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کلام کے لیے باقی تو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی نہیں پاسٹر صاحب سے اپنے پاسٹر صاحب سے کہا کہ مجھے بھی کچھ شیئرنگ کا موقع دیں؟ انہوں نے کہا نہیں پاسٹر صاحب کے سامنے میں بول نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ سیدھا یہ کہنے کہ آپ کے پاسٹر آپ کے لیے ٹھوکر گواہی سے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں بولتے۔ میں نے کہا نہیں بولتے تو پھر آپ بھی کہیں کہ میرے اندر خدا نے کلام رکھا ہے، جیسے دوسرے مبشر کہہ کر شیئرنگ کرتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے جب آپ کلام سنائیں گے تو لوگ اتنی ہی برکت پائیں گے جتنے کہ آپ کے پاسٹر سناتے ہیں سب، کیونکہ ایک اگر اسٹوڈنٹ یا شاگرد کہہ لے اگر اپنے استاد کا وفادار ہو تو وہی بلیسنگ، یہ میرا ماننا ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہی برکت، وہی مسا، وہی انوائنٹنگ پھر ایک شاگرد میں بھی آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جب بھی آپ نے کلام سنایا، میرا ایمان ہے کہ لوگ برکت پائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ پھر انہوں نے خود سے کہنا شروع کیا اور پھر خدا نے ان کے وسیلہ سے اس چرچ میں بھی کلام کو نازل فرمایا اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا، تو ہم نے بڑی برکت پائی۔ اور پھر جب ہمارے چرچ میں جب ہماری خدمت ہوئی تو ہمارے ساتھ بڑے پیارے بھائی تھے، مبشرین تھے، وہ ہمارے ساتھ خدمت کرتے۔ جب وہ ہمارے چرچ کو چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ کے مینس کہ امریکہ میں اسٹڈی کے لیے چلے گئے، تو اب ہمارے پاس کوئی ایسا سمجھے کہ ویپن نہیں تھا جو ہم ابلیس کے خلاف استعمال کر سکتے۔ مبشرانہ خدمت کے لیے سب سے پڑھے لکھے وہی تھے۔ تو انہوں نے مجھے پھر اس وقت انکریج کیا کہ اب آپ کی ضرورت ہے چرچ کو کہ آپ خود لیڈ کریں، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ میں تو کس طرح کر سکتی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی اور کہا کہ ہم بلائے ہوئے ہیں، میں اکیلا بلایا نہیں، میرا پورا گھرانہ آپ سب بلائے ہوئے ہیں، آپ کھڑی ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہ، نالج ہے نہ کلام ہے، تو میں ادھر سٹیج پہ جا کے کروں گی کیا؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس نہیں ہے نا، پاک روح کے پاس سب کچھ ہے، تم نے جسٹ ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پھر دیکھنا کہ پاک روح کے کام دیکھنا۔ اور وہی ہوا پاسٹر صاحب، میں نے جب سٹارٹ لیا تو خدا کی قدرت اور جلال، اور اب خداوند کے فضل سے ہمارا چرچ پیک ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پورا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ بن گیا اور انوالو ہے خدمت میں۔ ایسا نہیں کہ شوہر ہے تو بیوی بستر تان کے سوئی ہوئی ہے، اگر یہ خدمت کے لیے جاتے ہیں تو میں ساری رات پریئر کرتی ہوں، اور ہمارے بچے بھی، اور
اس طرح سے مثالی گھرانہ بنتا ہے کہ ہم نے اگر ایک تھوڑا سا ویک ہے تو دوسرا اس کو پش کرنے والا ہو، کیونکہ ہمارا خدا بھی گرتے ہوئے کو سنبھالتا، جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور بینگ اے بلیور ہم نے بھی ایک دوسرے کو اٹھانا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں اور انجیل کی وسعت کے لیے اپنے آپ کو سرو کریں۔ تو خداوند کے نام کو جلال ہم مل کر دے رہے ہیں۔ پریز گاڈ، بہت ہی خوبصورت کوآپریٹو کپل ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاسٹر صاحب شائع تھے، شرماتے تھے، تو بہن نے اپنے شوہر کو سہارا دیا، اٹھایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ چرچ میں آپ کی خدمت کی ضرورت تھی اور آپ شائع تھیں، آپ کو شرم آ رہی تھی، لیکن اس وقت پاسٹر صاحب نے کہا نہیں جی اب آپ کی ضرورت ہے، اب آپ کھڑی ہو جائیں۔ لیکن دونوں نے بھروسہ روح القدس پہ کیا کہ روح القدس ہمیں آگے لے کر چلے گا۔ بہت زبردست۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے ایک سے دو بہتر ہیں، اگر ایک گرے تو دوسرا اسے اٹھاتا ہے، لیکن افسوس اس پہ جو اکیلا ہے، جب وہ گرے گا تو اسے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ خوبصورتی ہے مسیحی ازدواج کی، جب دونوں شوہر اور وائف ایماندار ہوں گے، دونوں ایماندار ہوں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ ایک دوسرے کی عدالت نہیں کریں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے خدا کی خدمت کے لیے، مثالی گھرانہ بننے کے لیے۔ ایک خوبصورت بات جو سسٹر نے کہی کہ ہم وہ مثالی گھرانہ بن چکے ہیں جو خدا کو سرو کرتا ہے۔ ہیلیلویا! ہم سم ٹائمز ہمارے سیٹ پیٹرنز کچھ اور ہوتے ہیں، ہم کچھ اور چیزوں کو لے کر چلتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہی ہم ایک سپر خاندان ہے، بہترین خاندان ہے۔ لیکن یہ خاندان اس لیے مثالی خاندان ہے کیونکہ یہ سب کے سب مل کر خدا کو سرو کر رہے ہیں، اور آپ خدا کو سرو ایسے کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ خدا کو پیار نہ کریں۔ تو سسٹر تھینک یو ویری مچ، پاسٹر جی تھینک یو، آپ نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور اب آپ دونوں مل کر چرچ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری خاص بات آپ اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے ہیں، بچے بھی آپ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ونڈرفل سسٹر، ہم بہت سیر ہوئے آپ کی باتوں سے۔ تو آپ جو بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں جو کہ خادمہ ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے وہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکتی ہیں اور کلیسیا میں اپنا کردار نبھا سکتی ہیں؟ یہاں پہ میں اپنی تمام بیٹیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گی جو خادموں کی بیویاں ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یہ مت سوچے، بس یہ دیکھے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ خدا کا ہونا اور پاک روح کی حضوری ہونا لازم ملزوم ہے۔ جب آپ کے ساتھ خدا کا روح ہوگا تو پھر جیسے میرے شوہر نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں تو پاک روح تو ہے، وہی بولے گا، وہی کلام کرے گا، وہی سارے راستوں کو ہموار کرے گا۔ تو میں آپ ساری بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی شارٹ کٹ مت ڈھونڈے اور اپنے زندہ خدا کے ساتھ پیوستہ رہیں، تاکہ آپ چاہے آپ خدمت میں ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ خداوند کے نام کو لائق طور پر جلال تبھی دے پائے گی جب خدا کی ذات کے ساتھ آپ پیوستہ ہوں گی، آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ سٹرونگ ہوگا، تب آپ کے اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی، اور خدا اپنے آسمان کو بھی جو اس کا اچھا خزانہ ہے ہمیشہ آپ پر کھلے رکھے گا، اور دنیا جانے گی کہ نہ یہ کچھ کر رہے ہیں، نہ یہ باہر آتے جاتے، تو بھی ان کا خدا ان کو کس طرح سے بڑھا رہا ہے۔ آپ گھر آتے ہوئے بھی مبارک ہوں گے اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی مبارک ہوں گے۔ پریز گاڈ۔ پاسٹر جی آپ نے کہا کہ آپ نے بہت عرصہ بغیر کسی ٹائٹل کے خدمت کی ہے، منادی بھی کرتے رہے، میٹنگز بھی چلاتے رہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوئی ٹائٹل دیا جائے تو ہی ہم خدمت کریں گے، یا صرف ایماندار ہونا ہی کافی ہے؟ بس میں یہاں پہ ایک بات سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، انکریج کرنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاسٹر یا کوئی اس کو کوئی ایسا کوئی ٹائٹل نہ ملے وہ خدمت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک ایماندار کو روح کچھ نہ ملے اس وقت اس کی خدمت کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک تو جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر اور ایک ہوتی ہے بلاہٹ۔ اگر صرف آپ کے پاس جذبہ بلاہٹ نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر آپ کے پاس جذبہ ہے اور خدا کی بلاہٹ ہے تو پھر آپ کامیاب ہوگے۔ ادروائز میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، رک جائیں، ٹھہر جائیں اور خدا سے پوچھ لیں۔
ٹائم ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی میں تقریباً میرا خیال ہے یہ 10ویں مہینے کا میں نے آغاز کیا ہے، میں نے روزے کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میرا تیسرا ہفتہ ہے جس میں میں روزے میں جا رہا ہوں، اور میں ایک ہی خدا سے پوچھ رہا ہوں کہ خداوند جتنی مرضی میری اسٹڈی ہے، جتنا مرضی میں بابرکت ہوں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، میں تیرے بغیر کسی کام کا نہیں۔ بے شک، آمین۔ اور لیکن جب تو میرے اندر آ جاتا ہے نا، تو پھر میری شان بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میرا زور تو ہے اور میری قوت تو ہے۔ اور خاندان کے لیے پھر میں بتاؤں گا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فیملیا، اور اس کے اندر کیا ہے؟ میاں بیوی، بچے اور پلس خدا۔ اگر خدا آپ کی منسٹری میں نہیں ہے، اگر خدا آپ کی چرچ کے اندر نہیں ہے، جتنا مرضی آپ چرچ کو بھر لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا ہے تو پھر سمجھیں، ہر ایک یہ کہے گا اس چرچ کے اندر خدا رہتا ہے، اس ہیکل کے اندر وہ رہتا ہے جس نے ایک کم 40 کوڑے کھائے ہیں۔ آمین۔ کلام کے ساتھ، کلام کے عاشق بن جائے۔ میں کلام کا عاشق ہوں، اور مجھے کلام کے خادم اور مجھے کلام سنانے والے لوگ اتنے پسند ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پاسٹر صاحب، میں جب بھی دعا کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں، میرے خداوند، میرے ملک میں جتنے کلام کے خادم ہیں ان پر تیرا اور آسمان کھلے اور دروازے کھلے۔ جب وہ سنائیں گے نا تو میں سمجھوں گا میری دعاؤں کا خدا جواب مجھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ دعا کا اگلا لیول ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ انٹرسیڈ کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، اور جب وہ دوسروں کو پراسپر ہوتے دیکھیں گے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری دعاؤں کا جواب مل گیا ہے۔ ہم سم ٹائم سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن پاسٹر صاحب سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے۔ اور یقین کیجئے، بائبل اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ تو اگر آپ دوسروں کو سیراب کر رہے ہیں، کلام کا وعدہ یہ ہے آپ بھی سیراب ہوں گے۔ تو آپ اگر صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو اگلا درجہ یہ ہے آپ شفاعت کرنا شروع کریں۔ اس میں آپ اپنے لیے نہیں، اس میں آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات جو پاسٹر صاحب نے کہی ہے کہ ٹائٹل کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا بلاوا ضروری ہے۔ خدمتیں اور بلاوا لا تبدیل ہے۔ جب آپ کی زندگی میں بلاوا ہوگا، آپ اس کو سرو کریں گے، آپ بڑھتے چلے جائیں گے خدا کی مرضی میں اور خدا کی مرضی سے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پاسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی آمد سے، آپ کے آنے سے ہم بہت سیر ہوئے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ریکارڈنگز ہوئی ہیں، جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، ہم نے سیکھی ہیں، خاندان بھی ان کو سیکھ رہے ہیں، اور خاص ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ایک مثالی گھرانہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اور ہمیں بہت واضح طور پہ زور کے ساتھ پاسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ صرف ایک طریقہ ہے مثالی گھرانہ بننے کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خدا ہمارے خاندان میں ہو۔ اس کے بغیر ہم خاندان تو ہیں لیکن ہم مثالی خاندان نہیں بن سکتے ہیں۔ ونڈرفل۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ہم خدمت بھائیوں کو۔ بے شک آپ پاستر ہیں، آپ بشپ ہیں، آپ مبشر ہیں، ڈیکن ہیں، ایلڈر ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، جو کوئی خدا نے آپ کو برکت دی ہوئی ہے اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے مت دے۔ میرا ایکسپیرینس ہے، ہر 6 ماہ کے بعد لوگوں کی رویا چینج ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ رویا خدا ایک ہی دفعہ دیتا ہے، بار بار نہیں دیتا۔ اپنی رویا پہ فوکس کریں اور رویا والے پر ایمان رکھیں کہ یہ خدا نے کہا ہے، اور جب خدا کہے گا اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ کو
کامیابی مل سکتی ہے. کیسی بہترین اس ڈیکن کی خدمت اسٹیفنس کی کہ انتظام والا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بند ذہن کھول دیتا تھا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈیکن ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو صرف انتظام کر سکتا ہوں. لیکن اسے پتہ ہے میرے اندر خدا نے ایک کلام کی قدرت رکھی ہوئی ہے، اور میں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، اور میرے اندر خدا نے کوالٹی رکھی ہوئی ہے. اس نے نہ اپنی خدمت کو چھوڑا ہے اور نہ اپنی بلاہٹ کو چھوڑا ہے. بلاہٹ کو بھی اس نے ثابت کیا، لیکن اس میں اس کو شہادت نصیب ہوئی، اس کو شہید ہونا پڑا، اس کو پتھر کھانے پڑے، لیکن وہ ٹالا نہیں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹا. آج ہمیں پتھر نہیں کھانے پڑتے، آج ہمیں کوئی ایسی ہمارے ساتھ کوئی سچویشنز نہیں ہوتی، بلکہ ہم بڑے ریلیکس ہو کے بڑے اپنے اچھے ماحول کے اندر اپنے لوگوں کے اندر خدمت کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنی ویژن پہ کام کرے گا اور ویژن دینے والے کو اپنے ساتھ رکھے گا، اور وہ ویژن دینے والا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. خادموں، خدمت والوں، اس کے ساتھ لپٹ جاؤ، آپ کے خاندان بابرکت ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں خدمت کریں گی، اور روحوں کی نجات کا کام ہوگا. پریز گاڈ. ہم نے خوبصورت بات پاسٹر جی سے سیکھی ہے، نہ صرف مثالی گھرانہ بلکہ مبارک گھرانہ، بابرکت گھرانہ. پاسٹر اشفاق، میں شکر گزار ہوں آپ کا، سسٹر نائلہ آپ کا. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم سب نے مل کر آپ کے ازدواج سے، آپ کی خدمت سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے ہمیں دیکھنے والے ہیں ان سب نے اس ایپیسوڈ سے بہت برکت حاصل کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ایک مثالی گھرانہ بن سکیں. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مثالی گھرانہ کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی اور ونڈرفل ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.